बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 2 सितंबर है और दिन है मंगल का। आज इमरान खान की बहनें हस्ब मामूल जो है वो अडयाला के बाहर पहुंच चुकी हैं। हस्ब मामूल पुलिस ने रुकावटें खड़ी की हैं और हस्ब मामूल वहाँ पे कारकुन भी पहुँचे हैं और वहाँ पे नारेबाजी भी हुई है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तक इमरान खान की बहनों को जो है वो रोका गया था। अभी तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी और मैं हैरान हो रहा था, आप भी हैरान होंगे कि कितने नाजुक हैं ये हमारे जो है ना इस्टेब्लिशमेंट वाले। ये कितने नाजुक हैं कि ये कोई तनकीदी बात, यानी ये जो कुछ करते रहें वो जायज़ है, और इन पे अगर कोई तनकीद कर दे या अंदर से बात कर दे तो इनको बड़ी गरां गुजरती है। अब मकसद सिर्फ ये है कि जी इमरान खान की बहनें मिलेंगी, इमरान खान फिर बात करेंगे। हालांकि इमरान खान को पता होता है कि वो ये बात जो बाहर भेज रहे हैं तो इसी शाम इसका नतीजा भी आ जाएगा और सख्तियां बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी वो बात करते हैं क्योंकि 25 करोड़ में वो वाहिद आज़ाद शख्स है जो अपनी मर्ज़ी से बोलता है। बहरहाल अडयाला के बाहर जो है एक दफ़ा फिर ड्रामा लग चुका है जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अदालती अहकामात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल का दिन मुकर्रर किया था कि फैमिली जो है वो हर मंगल को इमरान खान के साथ और बुशरा बीबी के साथ जो है वो मुलाकात करे। अब हम नज़र दौड़ाते हैं कुछ मज़ीद बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, बैनुल-अक़वामी ख़बरें भी हैं और पाकिस्तान की भी ख़बरें हैं, इन पे हम नज़र दौड़ाते हैं। पहली ख़बर ये है कि दरियाए सतलुज में ये ऊंचे दर्जे का जो है वो सैलाब आ सकता है किसी भी आने वाले घंटों में, और सरकारी तौर पे इंडिया ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि वो अलर्ट रहे। पानी का बहुत बड़ा रेला छोड़ा जा रहा है और उसकी वजह यह है कि इंडिया में तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बारिशें नहीं रुकी, उनके डैम भर जाते हैं। जब उनके डैम भर जाते हैं तो या तो वो अपने शहर डुबोएं या फिर पानी को छोड़ दें, गेट ऊंचे कर लें, और वो यही करते हैं, वो पानी छोड़ देते हैं। और पाकिस्तान चूँकि नीचे है, पानी सीधा पाकिस्तान में आता है। तो अब सतलुज में पेशगोई की जा रही है कि बहुत सुपर फ्लड जो है वो आने का अंदेशा है और 9 ज़िले जो है वो ख़तरे में हैं। पंजाब के 9 ज़िले ख़तरे में हैं, पानी उधर का रुख कर सकता है। दूसरी तरफ अगर निगाह दौड़ाएं तो सिंध में मैंने आपको बताया है कि आखिरकार इस सैलाब ने घूम फिर कर वो सिंध जाना है और समंदर में गिरना है। तो सिंध के बासियों ने अपने जो इलाके हैं या अपना घर बार वो छोड़ने से जो है वो इनकार कर दिया है। हुकूमत उनकी मिन्नतें कर रही है लेकिन वो अपना घर बार नहीं छोड़ रहे। अब जानते हैं अपना घर बार छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब पंजाब में जो नया फिगर आया है वो 24 लाख का फिगर है कि 24 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये तादाद कम बताई जा रही है, तादाद बहुत बड़ी होगी, क्योंकि वहीं पे ये बता रहे हैं कि जी जो है वो 2000 के करीब जो है ना, तकरीबन 2000 के करीब वो देहात डूब चुके हैं, 2000 के करीब। अब आप अंदाज़ा करें तो ये 24 लाख से जो है ये बहुत ज़्यादा तादाद है। उसके बाद वज़ीर दिफा साहब फरमाते हैं, ख्वाजा आसिफ, आप जानते हैं जुगतबाज हैं, फजूल आदमी हैं, ये कहते हैं कि ये जो तबाही है ना इसकी ज़िम्मेदार बारिशें नहीं हैं, इसकी ज़िम्मेदार भारत वाला पानी नहीं है, बल्कि इसकी ज़िम्मेदार वो कमर्शियल इमारतें हैं जो पानी के रास्तों पर बना दी गई। ये तो हम पहले दिन से ख्वाजा साहब कह रहे हैं, आपने नई बात कौन सी की है। आपका सिस्टम पैसे लेता है, रिश्वत लेता है और इजाज़त दे देता है। अलीम खान की सोसाइटी के बारे में कहा जाता है कि एक दस्तखत के 94 अरब रुपए लिए गए, 94 अरब, और अलीम खान ने कितने बनाए ये आप पूछ लें। यानी रावी के दरमियान में हाउसिंग सोसाइटी किसने इजाज़त दी, हमने दी या मुख्यमंत्री ने दी। यानी लेटर भी आ चुका है कि मुख्यमंत्री ने जो है ना वो मरियम सफदर ने वो इजाज़त दी कि ठीक है जी सोसाइटी बनाएं। यही रोला था इमरान खान के साथ
عمران خان اجازت نہیں دے رہے تھے. بہرحال یہ خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے. ہمیں پہلے پتہ ہے ڈی ایچ اے کہاں پہ ہے, بیریا ٹاؤن کہاں پہ ہے. ہاں ان کا ذرا طریقہ کار, ان کا طریقہ واردات بڑا اچھا ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک کرنل اور ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا, سب نے اسی طرح کیا ہے. جس کا جہاں پہ بس چلا ہے, کراچی میں, لاہور میں, پنڈی میں, اسلام آباد میں سب نے قبضہ کیا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ایک جو ہے وہ سرکاری جو ہے ذریعہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے یہ سیلاب. معیشت پر پہلے دباؤ ہے. دباؤ کیا ہے, پہلے معیشت ہے ہی نہیں, قرضے کی معیشت ہے. ادھر سے مانگ ادھر دے, ادھر سے مانگ ادھر دے, ان کو سود دے, ان کو سود دے. 3 سال میں 1 روپے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور ذرائع کہتے ہیں کہ 2000 دیہاتوں کے ڈوبنے کی وجہ سے تقریباً 5 سے 10 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ فوڈ باسکٹ وہ تباہ ہو گئی ہے. سبزیوں پہ دباؤ آئے گا, پھلوں پہ دباؤ آئے گا, آٹے پہ دباؤ آئے گا. تو یہ معیشت پہلے بھی ڈامن ڈول ہے. پہلے کون سی معیشت چین کے برابر چل رہی ہے, تو اس پہ دباؤ آنا ہی آنا ہے, اس کو جھٹکے لگنے ہی لگنے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ولادیمیر پوٹن نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے پیچھے پورا مغرب ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مغرب آج پیچھے ہٹ جائے تو یوکرین تو ایک دن بھی جنگ نہیں کر سکتا. یوکرین کا مسئلہ کیا تھا, یہ جنگ کہاں سے چھڑی؟ یوکرین شامل ہونا چاہتا تھا نیٹو میں. رشیا نے کہا کہ تم نیٹو کو ہمارے دروازے پہ آگے بٹھانا چاہتے ہو. نیٹو سب سے بڑا مخالف ہے رشیا کا, اور پوٹن نے حملہ کر دیا. یہی معاملہ بنا تھا. اب اربوں ڈالر دے رہا ہے سارا مغرب, یورپی یونین, امریکہ یوکرین کو, اور یوکرین جنگ لڑ رہا ہے اتنے دنوں سے. تو پوٹن نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اگلی بات وہ کہتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ غنڈہ گردی اور دھمکی والا رویہ نہیں چلے گا. یہ انہوں نے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کیونکہ ٹرمپ جب سے جیتا ہے تو آپ ٹیرف دیکھ رہے ہیں, ایک غنڈہ گردی اور ایک دھمکی. اتنا ٹیرف لگا دوں گا, اتنا ٹیرف لگا دوں گا. اب جو سیاحتی ویزا تھا اس پہ پابندیاں لگنی جا رہی ہیں. یعنی اس میں تو امریکہ کا فائدہ تھا نا, لوگ جاتے تھے, امریکہ دیکھتے تھے اور جو ہے نا سیاحت کرتے تھے. جو لوگ شوقین ہیں, جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. اس پہ بھی جو ہے نا وہ پابندیاں لگ رہی ہیں اور عدالتیں ٹرمپ کی مخالفت کر رہی ہیں. بہرحال پوٹن نے کہا ہے کہ یہ دھمکی والا رویہ اور یہ غنڈہ راج جو ہے یہ نہیں چلے گا. یہ پوٹن نے, شی پنگ نے اور مودی نے, رجب طیب اردوان نے یہ مل کے پیغام دیا ہے امریکہ کو. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں. وہ جو ان کے بارے میں خبریں آئیں کہ ان کے ہاتھوں پہ نیل پڑے ہوئے ہیں اور ان کی صحت, باقی ان کی صحت کے ساتھ پرابلم ہے, جتنا بھی چھپائیں, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں. اور انڈیا کو کہا ہے کہ جی جو ہے نا وہ انڈیا نے مجھے پیشکش کی کہ ہم اپنا ٹیرف 0 کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے. یہ ٹرمپ کا کہنا ہے, کیونکہ ٹرمپ نے وہ تصویریں بھی دیکھ لی شنگھائی والی, جو ایک گاڑی میں پوٹن اور مودی بیٹھے ہیں, ایک جگہ پہ شی پنگ, مودی اور پوٹن کھڑے ہیں. تو وہ ساری تصویریں, وہ بڑی آگ لگی ہے مغربی میڈیا میں. امریکہ میں جو میڈیا ہے وہ چیخ اٹھا ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں بلاک کھڑا کیا جا رہا ہے. ویسے بھی شی پنگ نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اب بین الاقوامی کوششیں کریں گے امن کے لیے, کرنسی کے لیے. تو یہ ساری باتیں وہ امریکہ کی بدماشی کو چیلنج کر رہی ہیں. تو ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے مبینہ طور پہ. اس کے بعد اگلی خبر کہ پی ٹی آئی نے اسمبلیوں سے بائیک آؤٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسمبلیوں کے باہر اپنی اسمبلیاں لگائیں گے. بہرحال یہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے, ورنہ ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں کتنی جو ہے نا جان ہے. الطاف حسین نے پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے یہ انتہائی بے شرم ہے, ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہا ہے کہ انہوں نے اگر کچھ عمران خان کے لیے کرنا ہے تو ابھی کر لیں, ابھی وقت ہے, ورنہ بعد میں بہت دیر ہو جائے گی. اور الطاف حسین نے رندہ پھیر دیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت پہ, جو لیلا قیادت ہے, جو تسمہ قیادت ہے, جو بوٹ قیادت ہے, جو اندر سے ملے ہوئے ہیں. ایک بہت اہم تجزیہ نگار نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ 8 فروری سے پہلے ملے ہوئے تھے, چونکہ عمران خان جیل میں تھے. اگر یہ 8 فروری سے پہلے ملے ہوئے نہ ہوتے نا
تو جیتنے کے بعد جو پورے ملک میں انہوں نے جھاڑو پھیر دیا، یہ سارے روڈوں پہ بیٹھ جاتے، یہ جشن نہ مناتے اپنی جیت کا کہ جی ہماری سیٹیں نکالیں، ہمیں مینڈیٹ دیں۔ اور اس وقت بین الاقوامی دباؤ کتنا آنا تھا، اور جو لوگ جو باہر موجود تھے، آلریڈی باہر تھے ووٹ دینے کے لیے، آلریڈی پولنگ سٹیشنز پہ تھے، آلریڈی ریزلٹس کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر کوئی لیڈ کرتا ان لوگوں کو اور روڈوں پہ بیٹھ جاتے، اس وقت احتجاج شروع ہو جاتا۔ یا آپ یاد کریں کمشنر چٹھا کو، کمشنر چٹھا نے ان کو فل ٹاس دی کہ ہم نے پورا الیکشن چوری کیا۔ کمشنر پنڈی، اور پنڈی کا کمشنر جی ایچ کیو، ذہن میں رکھیں، اتنی وہ ہمت کر گیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ پہلے ملے ہوئے تھے، یہ 8 فروری سے پہلے سیٹلمنٹس ہو چکی تھی۔ میں نے پہلے والے ویلاگ میں، اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ جو ہے نا علی امین گنڈپور کہتے ہیں کہ عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے۔ کوئی اس بے شرم بندے سے پوچھے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زمین کا مسئلہ ہے، جائیدادوں کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، یا وہ عوام کے لیے کھڑا ہے، یا وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے، اور تم کس منہ سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہو، تم کس کی حمایت سے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہو؟ صبح میں نے کہا نا کہ مونچھیں تو لال بے کی بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس کو گنڈپور سمجھ لیں، پھر ہم اس کو سی ایم سمجھ لیں۔ عمران کا کیا رول ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ عمران کا رول ہے رول آف لا، وہ آپ کا نہیں ہے۔ عمران کا رول ہے آئین کی بحالی، وہ آپ کا نہیں ہے۔ عمران کا رول ہے قانون، وہ آپ کا نہیں ہے۔ عمران کا رول ہے مینڈیٹ کی واپسی، وہ آپ کا نہیں ہے، کیونکہ آپ سی ایم بن گئے ہیں۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو عمران خان کا مسئلہ ہے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی بوٹ صاف کر رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی بوٹ چمکا رہے ہیں۔ بہرحال وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، انشاءاللہ وقت بدلے گا، پھر گنڈپور اور یہ سارے ان کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں عاصم ملک، ان کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں موجودہ، اور یہ کابینہ کا حصہ بھی ہیں۔ انہوں نے ستمبر میں ریٹائر ہونا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو فیصل نصیر صاحب ہیں، میجر جنرل ہیں، ان کو ترقی دے کر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ مبینہ طور پہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھی ناگزیر ہیں یا انہوں نے گھر جانا ہے، یعنی انہوں نے ریٹائر ہونا ہے یا انہوں نے بھی ایکسٹینشن لینی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو بھی 22ویں گریڈ کا یا 21ویں گریڈ کا بندہ ہے نا، وہ ناگزیر ہے، یعنی وہ ان ایوائڈیبل ہے۔ وہ ہے تو پاکستان میں چہل قدمی ہے، وہ ہے تو پاکستان میں رونق ہے، وہ ہے تو پاکستان کا نظام چل رہا ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کے ذہن میں ہے جو ایک دفعہ کرسی پہ پہنچا۔ بہرحال میں نے کہا کہ یاد دہانی کرا دوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب، یہ سابقہ کور کمانڈر راولپنڈی، لیفٹیننٹ جنرل جی ایم ملک کے بیٹے ہیں یہ عاصم ملک صاحب۔ انہوں نے ستمبر میں ریٹائر ہونا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب چونکہ وہ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں نون لیگ کے ساتھ، کیونکہ 2 فوجی مکھیہ منتری کا بینر لگا رہے تھے، تو اس سے لگتا ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب بارگیننگ میں کہاں استعمال ہوئے ہیں کہ ان کو کیری آن کرنا ہے یا ان کو گھر بھیجنا ہے، کیونکہ کابینہ میں تو وہ پہلے ہیں، یونیفارم میں ہیں لیکن کابینہ میں ہیں، ادھر سے جو ہے نا ہٹا کر وہ کابینہ میں آ جائیں گے ڈائریکٹ۔ یہ بہرحال، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ ستمبر میں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے ریٹائر ہونا ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف کے بعد اگر جو اہم عہدہ ہوتا ہے، حالانکہ آئین میں یا قانون میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک افسر ہے سمپل، اور جو ہے نا وہ اس کو کوئی کام نہیں ہے، لیکن پاکستان کا جو نظام بن چکا ہے تو اس میں جو ہے وہ آرمی چیف اور آرمی چیف کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی، پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے آنے پہ یا ڈی جی آئی ایس آئی کے جانے پہ توقع کی جاتی ہے کہ پالیسی میں کوئی شفٹ ہوگا۔ بہرحال عاصم ملک صاحب جو ہے وہ ستمبر میں جا رہے ہیں، خبر آ جائے گی، ابھی تک انہوں نے الوداعی کھانے شروع نہیں کیے، تو ستمبر تو شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسٹینڈ ہوتے ہیں جو رواج چل رہا ہے یا وہ گھر جاتے ہیں۔
چارے پہ جو ہے نا مریم صفدر کی تصویریں، چارے پہ، جانوروں کے چارے پہ، کھانے پہ تصویریں، پانی پہ تصویریں، امرودوں پہ تصویریں۔ اب جو حد ہوئی ہے وہ یہ کہ مسجد میں مکھیہ منتری کی تصویر لگ گئی ہے، اور یہ تصویر لگوائی ہے ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین منڈی بہاؤالدین نے۔ یقین کریں جب میں نے تصویر دیکھی نا، میں ویسے سوچنے لگا کہ کاش یہ عمران خان کا دور ہوتا، یعنی اگر یہ عمران خان کا دور ہوتا اور عمران خان کی تصویر لگ جاتی، عمران خان کے کسی وزیر اعلیٰ کی تصویر لگ جاتی، تو اب تک ملوڈوں نے کیا کرنا تھا؟ ملوڈوں نے شلواریں اتار دینی تھیں، ملواڑوں نے قمیضیں اتار دینی تھیں، ان ملوڈوں نے 4 مرلے کا پیٹ نکال لینا تھا، انہوں نے سینہ کو بھی شروع کر دینی تھی، انہوں نے زنجیر زنی شروع کر دینی تھی۔ ایسا فتویٰ مفتی مریب نکال کے لاتا جو سہیل وڑائچ کے لیے نکال کے لایا ہے، ایسا طاہر اشرفی حدیث نکال کے لاتا جس طرح وہ اموی بناتے تھے۔ اموی ولید بن عبد الملک کو ایک جو ہے نا وہ بوڑھے نے حدیث سنائی، اور ولید بن عبد الملک بڑے خوش ہوئے، تو وہاں پہ ایک اوریجنل صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا جی بکواس کر رہا ہے، بالکل میں نے ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزاری ہے، یہ ایویں کہہ رہا ہے۔ ولید بن عبد الملک نے تھوڑی سی سختی کی تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ حدیث گھڑی میں نے حدیث گھڑی، ولید بن عبد الملک کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اموی دور میں جتنی حدیثیں گھڑی گئی نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی، اہل زبان تھے، گھڑیاں انہوں نے حدیثیں گھڑی، بالکل۔ ابھی تک وہ غامدی صاحب اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ بوڑھے نے کہا کہ یہ ہمیں بکواس کر رہا ہے۔ تو اب تک جو ملوڈے ہیں، ملواڑے ہیں، یہ ٹریکٹر، یہ پتہ نہیں کیا کر چکے ہوتے، لیکن مسجد میں تصویر مکھیہ منتری کی لگ گئی ہے۔ میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا انڈونیشیا میں $3000 جو ہے وہ ارکان پارلیمنٹ نے اپنا ہاؤس رینٹ بڑھا لیا، مظاہرے شروع ہو گئے۔ ایک پولیس جیپ نے ایک جو ہے نا ڈیلیوری بوائے عفان کو کچل دیا، مظاہرے مزید تیز ہو گئے۔ بہرحال جی پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی، 3 صوبائی اسمبلیوں کو آگ لگا دی گئی، مظاہرے پھوٹ پڑے، ہر طرف مظاہرے جو ہے نا وہ پھیل گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ صدر نے معافی مانگی، 5 افراد مجموعی طور پہ ہلاک ہوئے، اور آخر کار صدر نے معافی مانگ کر ساری جو مراد تھی جو ہے نا وہ واپس لے لی۔ اور یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ لوگوں نے فوجیوں کو جتیاں ماریاں، لوگوں منسٹرز کے گھروں میں داخل ہو گئے، چیزیں اٹھا لیں۔ یہ ہوتے ہیں لوگ، وہاں تو کوئی 9 مئی نہیں ہے کہ رات تک چھاپے، دروازے توڑو، عورتیں گھسیٹو۔ انہوں نے پارلیمنٹ جلا دی اور انہوں نے تسلیم کر لیا۔ فوج نے گولی نہیں چلائی، پولیس نے گولی نہیں چلائی، خون کی ہولی نہیں کھیلی گئی ڈی چوک کی طرح۔ عوام کا حق ہے بھائی احتجاج کرے، عوام کے پیسے ہیں، عوام ٹیکس دیتے ہیں، یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے۔ اگر یہ ان کے باپ اتنے امیر تھے تو پھر یہ سرکاری ملازم کیوں ہیں؟ پھر سیاست میں کیوں ہیں؟ پھر گھر بیٹھ کے کھائیں، تنخواہیں لوگوں کے ٹیکسوں سے لینا اور ان پہ کھڑپینچی کرنا، ان پہ بدماشی کرنا۔ چپ کر کے 575 ارکان نے اپنا ہاؤس رینٹ واپس لے لیا ہے، وہ جو اضافہ کیا تھا۔ صدر نے معافی بھی مانگی ہے۔ 5 لوگوں نے قربانی دی ہے، 5 لوگوں نے، 5 لوگ کام آئے ہیں، شہید ہوئے ہیں دوسری نظروں میں، اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ یہاں پہ روزانہ نئی آفت، روزانہ نئی قیامت، روزانہ نیا ظلم، روزانہ نیا مذاق، لیکن آپ کے سامنے یہاں 2 سال سے 9 مئی کا رنڈی رونا نہیں ختم ہو رہا۔ 9 مئی انشورنس پالیسی جنرل عاصم منیر اور اس نظام کی، 9 مئی کیا ہوا؟ 9 مئی کو کتنے فوجی خدا نخواستہ مرے، کتنے پولیس والے مرے، وہ دیواریں کالی ہو گئیں جو قائد اعظم کی تھیں جس پہ ابھی بھی قبضہ ہے۔ لیکن 9 مئی یہاں انڈونیشیا میں کوئی 9 مئی نہیں ہے۔ جتیاں ماری پولیس کو بھی، فوج کو بھی، گولی چلانے کا سخت کہ خبردار کسی نے گولی چلائی، وہ جیت گئے، عوام جیت گئی، فوجی ہار گئے، اور انہوں نے واپس لے لیے جو اضافہ تھا، وہ واپس لے لیا۔ معافی بھی مانگی صدر نے۔ جس دن پاکستانیوں نے یہ کام کیا، اب دیکھیں گے کون طاقتور ہے، کس کے پاس بندوق ہے، کس کا پروٹوکول ہے۔ ان کو بھاگنے کی، ان کو حسینہ واجد کو یاد کریں،
اس کو راجا پاسکا کو یاد کریں، سری لنکا والے جو بھاگ گئے دھوتیاں چھوڑ کے، یہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے، یقین کریں، جس دن لوگ اپنی آئی پہ آ گئے۔ بہرحال تشویشناک جو خبر آئی ہے وہ آئی ہے اڈیالہ سے کہ عمران خان کی جو صحت ہے نا، عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کو 2 سال ہو گئے ہیں جیل میں، عمران خان کی بہنیں ملاقات کرتی ہیں، وکیل بھی ملاقات کرتے ہیں، کبھی آپ نے عمران خان کی بہنوں سے کوئی بات سنی کہ عمران خان کی صحت خراب ہے، عمران خان کے پاؤں میں درد ہے، عمران خان کی چیسٹ میں درد ہے، عمران خان کے کان میں درد ہے، عمران خان کے دانت سینسٹیو ہو گئے ہیں، ان کو ٹھنڈا گرم لگتا ہے؟ یہ سرکاری رپورٹس ہیں، سرکاری۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ، اور جو سب سے خطرناک جو ہے وہ بات ہے وہ یہ کہ عمران خان کی جو کان ہے نا، انگریزی میں اس کو ورٹیگو کہتے ہیں، VERTIGO، یہ آپ جا کر چیک کر لیں اس پہ گوگل پہ۔ یہ آپ کے کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، آپ کے کانوں میں جہاز جیسی آواز آتی ہے، اور میں آپ اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے تنہائی، اس کی وجہ ہے باتیں نہ سننا، باتیں۔ نظام ہے نا رب تعالیٰ کا، کبھی آپ بچے کی آواز سنتے ہیں، کبھی ریڈی والے کی آواز سنتے ہیں، کبھی میوزک سنتے ہیں، کبھی اذان سنتے ہیں، کبھی تلاوت سنتے ہیں، تو وہ آپ کا کان جو ہے وہ نارمل رہتا ہے۔ عمران خان کو اتنی خوفناک تنہائی دی گئی ہے، اتنی خوفناک تنہائی دی گئی ہے کہ عمران خان ایک پولیس والے کو فون کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں نا، تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتا۔ عاصم منیر صاحب کا حکم ہے، کرنل کا حکم ہے کہ مکھیہ منتری کی تصویر مسجد میں لگانی ہے، یہ حکم ہے، اور فوجیوں نے لگانی ہے یونیفارم میں، لیکن عمران خان کے سلام کا جواب، یعنی ہمارا سلام کیا ہے کہ اللہ تم پر سلامتی کرے، السلام علیکم، پھر وہ جواب میں کہتا ہے اللہ تم پہ بھی سلامتی کرے۔ پولیس والوں کو حکم ہے کہ وہ عمران کے سلام کا جواب نہ دیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ پتن کے پاپی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ پیدا کرے گی، اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے صحت کے ساتھ۔ اور اب تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جو سپورٹیو جو ہوتا ہے، آپریٹس ہوتا ہے، وہ جو کان میں لگاتے ہیں جو دانتوں کے لیے، انہوں نے وہ سجیسٹ کر دیا ہے عمران کے لیے۔ باقی جو عمران کی رپورٹس تھیں وہ یعنی کسی 25 سال کے نوجوان کی طرح تھی، یعنی جو بی پی تھا وہ 120، میرا زندگی میں 120 کبھی نہیں رہا، زیادہ ہی رہتا ہے۔ عمران خان 72 سال کا ہے، بی پی 120 تھا، نبض زبردست تھی، سینے کی دھڑکن زبردست تھی، ہر چیز اس بندے کی زبردست تھی، سوائے ان مسائل کے۔ اور یہ مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے، میں نے کہا ہے نا یہ جو ہے نا وہ یہ عمران کے بس میں ہی نہیں ہے، یعنی ٹی وی بند کر دیتے ہیں، وہ آواز بھی گئی، پھر ملنے ملانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج پھر ملاقات کے لیے جو ہے نا وہ روکا ہوا تھا بہنوں کو، وہ جو مختلف کمبینیشن ہے۔ اور پھر یہ الٹیمیٹلی جو سب سے خطرناک بات کی ہے ڈاکٹر نے، یعنی وہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی وہ آپ کے نرو سسٹم کو، جو آپ کا اعصابی نظام ہے، اس کو یہ ڈسٹرب کر دیتی ہے، اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ یعنی ایک بندے کے بارے میں اس ڈاکٹر نے بتایا کہ جی ہم تجربے کے لیے جیل میں گئے تو ایک بندے کو تنہائی کا شکار کیا گیا تھا، کوئی تیسرے تہہ خانے میں رکھا ہوا تھا، کوئی نہیں ملتا تھا، نہ بات نہ یہ وہ، تو تقریباً 20 یا 25 دن اس سچویشن میں رہنے کے بعد اس بندے کی عمر تقریباً جو ہے نا وہ 48 سال تھی، اس بندے نے وہ جو کمرہ تھا نا اس کی سلاخوں کے ساتھ سر مارنا شروع کر دیا، سر ٹکرانا شروع کر دیا، تنگ آ کر۔ عمران خان کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، عمر دیکھیں، عمر 73 سال ہونے والی ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ بائی ڈیزائن ہے، ورنہ آپ دیکھیں وہ کمر درد، وہ اسحاق ڈار پڑا ہے چادر کی طرح پھیلا ہوا ڈبل بیڈ پہ، حرام خور،
وہ ایک اور حرام خور کمر پکڑ کے پھر رہا ہے. ابھی کمر کبھی درد کی ہے اس کی لے کی 3 سال میں؟ وہ ایک حرام خور کو 250 ہارٹ اٹیک ہو گیا ایک دن میں، پلیٹلیٹس کتے والے دکھا کے. اب کبھی اس کے پلیٹلیٹس کم ہوئے؟ مریض میں جو ہے نا وہ کڑائیاں پاڑ رہا ہے، دمبے پاڑ رہا ہے، اس کے کبھی پلیٹلیٹس کم ہوئے؟ وہ ایک جو صدر بنا بیٹھا ہے جو فوج کا سپریم کمانڈر ہے، خیر ہماری فوج کا سپریم کمانڈر ہونا ہی اسی طرح چاہیے، اس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ اس کا دماغ سکڑ گیا ہے، اس کا دماغ اتنا سارا رہ گیا ہے. ہماری فوج کا سپریم کمانڈر سوٹ ہی وہی کرتا ہے نا، اس نے کوئی دماغ سے تھوڑی سوچنا ہے. اس نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ میں پاگل ہوں، میری یادداشت کام نہیں کرتی، اسے لکھ کے دیا ہوا ہے، وہ صدر بنا کے بیٹھے ہیں ان کو. تو عمران خان کی یہ بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے، عمران خان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی ساری محنت بھی تو 3 سال پہ اسی پہ لگ رہی ہے نا. آپ معیشت کو دیکھ لیں، آپ امن و امان کو دیکھ لیں، آپ آفتیں دیکھ لیں جو اس ملک پہ آفتیں ٹوٹ پڑی ہیں. کل پرسوں زلزلہ آیا ہے، سیلاب آپ کے سامنے ہے، معیشت آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، اور کام آپ کے جو دیکھ لیں کہ ایک 72 سال کے ایک محب وطن، ایک ہیرو، ایک صاف ستھرا بندہ جس کو 90% لوگ پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ فوجی جنتا کیا کر رہی ہے. تو یہاں پہ تو یہ سارا کچھ ہوگا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.